नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि अल मुतहहरीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अल हिदाया कुरान क्लास में सब साथियों को खुश आमदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नालान पाक के तसद्दुक़ से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आज हम माह मुहर्रमुल हराम की इन सातों में बारगह पंजतन पाक में हाजिर हैं। बारगह हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हाजिर हैं कि जिन सातों में ज़िक्र नवासा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उरूज पर होता है। सारी कायनात में ज़िक्र हुसैन हो रहा होता है और गमे हुसैन में हर आशिक की आंखों से आंसू जारी होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें आज़माइशों के इस दौर में और फितनों के इस दौर में, ईमान पर कड़ी आज़माइशों के इस दौर में दरे हुसैन पर बिठा रखा है और अहले बैत अतहार की वो महब्बत अल्लाह पाक ने हमारे सीनों में अता फरमा रखी है कि जिस महब्बत के बग़ैर किसी मोमिन का ईमान मुकम्मिल नहीं। ईमान उसी का है जिसके दिल में, जिसके सीने में अहले बैत अतहार की सच्ची पक्की और मुखलिस महब्बत मौजूद है। और ये महब्बत अपने कमाल को उस वक्त ही पहुँचती है जब दिल हर फितने और आजमाइश से पाक होता है और खालिसतन इंसान सर तपा अहले बैत अतहार की महब्बत पे क़ुरबान होता है, उनकी अज़मतों पे क़ुरबान होता है और उनके दरे अक़दस से टुकड़े मिल रहे होते हैं। उस वक्त ही ईमान कमाल पर होता है। माह मुहर्रमुल हराम आता है तो एक बहुत बड़ी क़ुरबानी हमारे सामने आती है। अगर हम देखें कि इस्लामी साल का आगाज़ भी क़ुरबानी है और इसका आखिर भी क़ुरबानी है। इस्लामी साल का आखिरी महीना माह ज़िलहज जो अभी गुज़रा है मुहर्रमुल हराम से पहले, उस माह मुबारक में भी हमें एक क़ुरबानी नज़र आती है और वो भी अज़मत में बहुत बड़ी क़ुरबानी है। और उस महीने के गुज़रने के बाद जब अगले साल का पहला महीना आता है, इस्लामी साल का पहला महीना आता है, तो इसमें भी हमें एक बहुत बड़ी अज़ीम क़ुरबानी नज़र आती है कि उस क़ुरबानी से ऊपर और कोई क़ुरबानी नहीं। माह ज़िलहज की क़ुरबानी देखें तो उस क़ुरबानी में भी महबूब हकीकी की रज़ा की तलब है और माह मुहर्रमुल हराम की क़ुरबानी को देखें तो इसमें भी महबूब हकीकी की रज़ा की तलब है। अब आज हमने ये देखना है कि इन दोनों क़ुरबानियों में फ़र्क क्या है और मुहर्रमुल हराम में जो क़ुरबानी होती है उसका मकाम उस क़ुरबानी से बुलंद क्यों है, अज़ीम क्यों है। तो माह ज़िलहज की क़ुरबानी हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम
کو اللہ رب العزت نے خواب کے اندر یہ حکم دیا کہ اپنے محبوب بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ہماری راہ میں ذبح کرو۔ یہ محبت کی آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑے عاشق صادق تھے کہ جن کا تن من دھن ہر وقت، ہر گھڑی، ہر سانس اپنے محبوب پہ قربان تھا۔ ان پر اس محبوب حقیقی نے محبت میں ایک آزمائش ڈالی۔ خواب میں دیکھا کہ اپنے محبوب بیٹے کو اللہ کے حکم پر اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اس خواب کا ذکر جب اپنے بیٹے سے کیا، اور بیٹے کی عمر بھی کوئی زیادہ نہیں، 10-12 سال ہے، لیکن یہ تربیت کا اثر ہے، نبی کا بیٹا ہے اور نبی خود بھی نبی ہے۔ جب باپ سے خواب سنا تو عرض کیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس کو پورا فرمائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ باپ بیٹے کا مکالمہ ہے، اور دونوں کے مکالمے کے اندر اللہ رب العزت کا عشق انتہا پہ نظر آ رہا ہے۔ اب بیٹا اتنی چھوٹی عمر میں یہ جانتا ہے، جس باپ سے تربیت پائی ہے اس تربیت کے صدقے، کہ بابا جان نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور یہ خواب جو آپ کو آ رہا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ بیٹے کو قربان کریں، تو آپ مجھے قربان کیجئے۔ بہرحال قربانی کے لیے باپ بیٹا دونوں تیار ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لٹاتے ہیں، تیز چھری ہاتھ میں پکڑتے ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں کہ بیٹے کی محبت میں کہیں چھری نہ چلا سکوں، ایسا نہ ہو جائے۔ چھری پہلی بار چلاتے ہیں اور اتنی تیز چھری ہے کہ پتھر کو کاٹ سکتی ہے۔ پہلی بار چلاتے ہیں چھری نہیں چلتی، پھر دوسری بار چلاتے ہیں نہیں چلتی، تیسری بار چلاتے ہیں نہیں چلتی، پھر پریشان ہو کر چھری کو پتھر پہ مارتے ہیں اور رو کے اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ مولا کیا میری قربانی قبول نہیں، اس لیے چھری نہیں چل رہی، اتنی تیز چھری۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے خلیل ابراہیم، قد صدقت الرؤیا التي اریناک فی المنام، بے شک تو نے اس خواب کو سچ کر دکھایا جو ہم نے تجھے خواب کے اندر دکھایا تھا، اس حکم کو سچ کر دکھایا جو ہم نے تمہیں خواب کے اندر دکھایا تھا۔ اب چھری پھیرو اور نظارہ دیکھو۔ اب اللہ کے حکم سے جب دوبارہ چھری پھیری تو چھری پھر گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ چھری کس کے گلے پر پھری ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا آنکھیں کھولیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ بیٹے کا قربانی کر دی ہے، اور جب چھری پھر گئی تو خوشی سے جھوم اٹھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے خوشی کے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری قربانی قبول ہو گئی، تو نے مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی قبول فرما لی اور بیٹا ذبح ہو گیا۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل تو آنکھیں تو کھول، کہ محبت کی اس انتہا پر تو بیٹھا ہے کہ تیرا یہ عمل جو میری محبت میں اتنی بڑی آزمائش میں اتنا بڑا، یعنی اتنی بڑی آزمائش تھی تجھ پر، اس میں تو کامیاب ہوا ہے، تو تیرا یہ عمل اس کو چھپا کے نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس عمل کو قیامت تک آنے والے ہر مومن مسلمان پر عبادت بنا کر فرض کر دیا جائے گا، فرض کر دیا جائے گا۔ اب آنکھیں کھول اور نظارہ دیکھ۔ اور جب آنکھیں کھولی دیکھا اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور ان کی جگہ پر جنت سے آیا ہوا مینڈا لیٹا ہوا ہے، اور چھری کس کے گلے پر پھری ہے؟ مینڈے کے گلے پر۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا ذبح کیوں نہیں ہونے دیا؟ قربانی تو بیٹے کی مانگی، لیکن ذبح مینڈا کروایا، اس لیے کہ اس خلیل کے اس عمل کو اللہ پاک نے
اپنی عبادت بنا کر مسلمان پر فرض کرنا تھا، ہر مسلمان پر فرض کرنا تھا، شریعت کا حصہ بنانا تھا۔ اب حج میں ہر حاجی پر اگر 35 لاکھ حاجی حج کریں تو 35 لاکھ پر قربانی فرض ہے، اور حج کے علاوہ اپنی اپنی جگہوں پر جو موجود ہیں ہر مسلمان صاحب استطاعت پر قربانی فرض ہے۔ تو مینڈا کیوں نہیں ذبح ہونے دیا گیا کہ اس عمل کو میرے خلیل چھپا کر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کو شریعت کا حصہ بنایا جائے گا اور اس کو عبادت بنا کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر فرض کر دیا جائے گا۔ اور یہ اتنی بڑی تری قربانی ہے کہ اس کو میں حج کا رکن بنا رہا، لیکن حقیقت یہ کہ ہر مسلمان اپنا بیٹا ذبح نہیں کر سکے گا، اور پھر ہر سال قربانی کرنی ہوگی تو کتنے بیٹے ہوں گے جو ذبح ہوں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے میرے خلیل قربانی بیٹے کی قبول فرما کے جنت سے مینڈا بھیجا ہے تاکہ مینڈے کو ذبح کرنا تیری سنت بن جائے اور یہ قربانی ہر مسلمان پر فرض کر دی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو مقام کیا حاصل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنا، اس قربانی کا مقام عبادت کا ہے، اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا، اس قربانی کو عبادت کا درجہ دیا گیا اور عبادت بنا کر ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا۔ آج تک ہم دیکھتے ہیں اور قیامت تک یہ عبادت فرض رہے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور دوسری طرف محرم الحرام آتا ہے اور قربانی سب سے عظیم قربانی، سب سے عظیم قربانی حسین ابن علی علیہ السلام کی قربانی۔ اب اس قربانی کو مقام کیا حاصل ہے؟ حسین کی قربانی کو مقام عبادت کا حاصل نہیں، خدا کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، حسین کی قربانی کا مقام کردار کا مقام ہے۔ حسین کی قربانی ایک کردار پیش کرتی ہے۔ اب اس قربانی کو سب قربانی سے افضل کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اسماعیل اللہ کے ذبیح ہیں، وہ خلیل اللہ ہیں، وہ ذبیح اللہ ہیں، ان کی قربانی کا مقام بھی پیچھے رہ جاتا ہے، نیچے رہ جاتا ہے، اور حسین کی قربانی کا مقام سب سے بلند ہو جاتا ہے، ساری قربانیوں سے افضل ہو جاتی ہے اور اس کو ذبح عظیم کا نام دیا جاتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کی قربانی عبادت کا مقام نہیں رکھتی، یہ اعلیٰ کردار کا مقام رکھتی ہے، اور اعلیٰ کردار ہمیشہ اعلیٰ لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اعلیٰ ہستیوں کے پاس ہوتا ہے۔ اب جتنا اعلیٰ انسان ہوگا، جتنی اعلیٰ ہستی ہوگی اتنا اعلیٰ کردار ہوگا، اور جتنا اعلیٰ کردار ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ اتنا ہی اعلیٰ اس کا مربی ہوگا، کیونکہ کردار جو ہے یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں بنتا، کردار کتابیں پڑھنے سے نہیں بنتا، علم سے نہیں بنتا، کردار ہمیشہ صحبت سے بنتا ہے، کردار ہمیشہ اعلیٰ تربیت سے بنتا ہے، اعلیٰ صحبت سے بنتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں اس کائنات میں کہ سب سے اعلیٰ ہستی، سب سے اعلیٰ ہستی کون ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی ہیں، ان سے اوپر خدا کے سوا کوئی نہیں۔ اور جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی صحبت سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا کردار کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا اعلیٰ ہونا کس بیس پر ہے کہ حضور کی تربیت کس نے کی ہے؟ حضور کی تربیت خود رب ذوالجلال نے کی ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ قرآن اس پر گواہ ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ رب العزت نے اپنی صفت الرحمن کا فیض جاری کر کے تو اپنے نبی کو قرآن سکھایا، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔
اور قرآن کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اتخلقوا اخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق اپنایا کرو، اللہ کا کردار اپنایا کرو، تو صحابہ نے پوچھا حضور اللہ کے اخلاق ہم کیسے جانیں، ہم تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ القرآن و اخلاق اللہ، قرآن اللہ کا اخلاق ہے۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ سب سے اعلیٰ کون، سب سے بڑا کون؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اور جس کی خود اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ تربیت کی وہ کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیں کہ جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے، جتنا کوئی اعلیٰ ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، امام الانبیاء اشرف الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں، کردار میں، اخلاق میں، عظمت میں، ہر عظمت میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو پھر حضور کی ڈیوٹی بھی سب سے بڑی، حضور کی ذمہ داری بھی سب سے بڑی، اور اس ڈیوٹی کو ادا کرنے کے لیے تربیت کرنے والا کون ہے؟ تربیت کرنے والا خود رب ذوالجلال ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ رب العزت نے اپنی صفت الرحمن کا ظہور فرما کے خود حضور علیہ السلام کو قرآن سکھایا۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا اخلاق ہے، قرآن اللہ کا کردار ہے۔ تو وہ اخلاق جب حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے سکھایا تو اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام سب سے اعلیٰ ہیں، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہیں حضور علیہ السلام، اور حضور کی ڈیوٹی بھی سب سے بڑی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 سوا لاکھ انبیاء و رسل سب کی ڈیوٹیاں لگیں، سب کو مرتبے ملے، اور اللہ پاک خود قرآن میں فرماتے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سارے رسول جو ہیں سوا لاکھ رسول، ان میں سے بعض پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اس سے انکار نہیں کہ کوئی انکار کرے کہ نہیں کوئی نبی افضل نہیں، سارے نبی برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو اس فضیلت میں سب سے اولا والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب حضور علیہ السلام کو سب سے اولا والا بنایا تو حضور کی ڈیوٹی بھی سب سے بڑی۔ سارے انبیاء کی ڈیوٹیاں لگیں، کہاں لگیں؟ کسی ایک خطے میں، کسی ایک علاقے میں، اور کچھ وقت کے لیے، ایک لمٹ کے لیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اور صرف ایک جہان کے لیے نہیں۔ حضور کا مقام دیکھیں، حضور کی عظمت دیکھیں کہ حضور کی ڈیوٹی اللہ پاک نے صرف ایک جہان میں نہیں لگائی، بلکہ خود گواہی دے دی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں پر رحمت بانٹنے کی ذمہ داری دی۔ اتنی بڑی ذمہ داری جس کی لگانی تھی، اتنی بڑی ڈیوٹی جس کی تھی، تو اس کی تربیت بھی پھر کوئی بڑا کرتا نا۔ تو حضور علیہ السلام کی تربیت کس نے کی؟ اللہ رب العزت نے کی۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کردار خدا کو سنبھالا ہے مصطفیٰ نے صلی اللہ تعالی وسلم، اور اس کردار کو عالم انسانیت تک پہنچایا ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ یہ ڈیوٹی حضور نے دی ہے کہ قرآن پورے کا پورا لے کر، دین پورے کا پورا خدا سے لے کر، شریعت پوری کی پوری خدا سے لے کر، نظام زندگی پورے کا پورا خدا سے لے کر اسلام کی صورت میں وہ حضور علیہ السلام نے پہنچایا عالم انسانیت تک۔ اور حضور علیہ السلام کے بعد خدا کی قسم سب سے بڑی ڈیوٹی دی ہے اس دین کو سنبھالنے کے لیے، اور اس دین کو بچانے کے لیے، اور اس کردار کو محفوظ کرنے کے لیے، اس اعلیٰ کردار پر قائم رہتے ہوئے جو کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس دین کو سنبھالنے کے لیے حضور کے بعد سب سے بڑی ڈیوٹی لگی ہے۔ تو خدا کی قسم
فاطمہ کے لال حسین ابن علی علیہ السلام کی لگی، امام حسین علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگی ہے۔ اس لیے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی ڈیوٹی لینی تھی تو اللہ نے تربیت کی، اور حسین ابن علی سے بڑی ڈیوٹی لینی تھی تو تربیت کس نے کی؟ تربیت خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اور حضور علیہ السلام کی تربیت حسین ابن علی کے لیے کیا تھی کہ حسین ابن علی پیدا ہوتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین ابن علی کے پیدا ہونے سے پہلے خواب دیکھتی ہیں، تو پریشان ہو کر حضور علیہ السلام کو بیدار ہو کے اپنا خواب بیان کرتی ہیں کہ حضور میں نے پریشان کن خواب دیکھا ہے۔ حضور فرماتے کیا دیکھا ہے؟ عرض کرتی حضور میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا، حضور میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم پاک سے ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ حضور میں پریشان ہوں، تو آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا ام سلمہ یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، یہ پریشان کن خواب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری پیاری محبوب بیٹی، میری لاڈلی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے گود میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام حسین ہوگا، اور سب سے پہلے تو اس کو پکڑ کر میری گود میں ڈالے گی، سب سے پہلے تو اس کو پکڑ کر میری گود میں ڈالے گی۔ تو جس دن حسین ابن علی علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں، حضرت ام سلمہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے پاس تھی، اور آپ نے سب سے پہلے حسین ابن علی کو گود میں لیا اور حضور علیہ السلام کو پکڑایا اور فرمایا کہ ام سلمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا، الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا۔ اس لیے اس خواب کی تعبیر ہی یہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حسین ابن علی علیہ السلام کو گود میں لیا اور اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں ڈال کر اپنے لعاب دہن سے گھٹی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ تربیت کا آغاز ہو رہا ہے، صحبت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعلیٰ کردار ہمیشہ صحبت سے بنتا ہے، اعلیٰ کردار ہمیشہ اعلیٰ تربیت سے بنتا ہے، کتابیں پڑھنے سے نہیں بنتا۔ اب حضور علیہ السلام کی گود مبارک ہے اور حسین علیہ السلام کی تربیت ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کی حضور تربیت فرما رہے ہیں، مگر خدا کی قسم 1.25 لاکھ صحابہ کی تربیت ایک طرف اور حسین ابن علی کی تربیت ایک طرف۔ صحابہ سارے حضور علیہ السلام کے پیچھے چلتے ہیں، حضور کو پشت نہیں کرتے، پیچھے چلتے ہیں، اور حسین ابن علی کو حضور ہمیشہ اپنے آگے رکھتے ہیں، اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ حضور تشریف فرما ہے، حسین سے فرماتے حسین میرے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، حسین چھوٹے سے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے حسین اوپر آؤ، حسین تھوڑا سا اور اوپر آتے ہیں، پھر فرماتے اور اوپر آؤ، اور اوپر آتے ہیں، حسین اور اوپر آؤ، وہ اور اوپر آتے ہیں، حتیٰ کہ حسین کے قدم مبارک ہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا سینہ مبارک ہے۔ سینہ اقدس پر، حضور کے سینہ اقدس پر حسین سوار ہو جاتے ہیں، وہ سینہ جس پر پورا قرآن نازل ہوتا ہے، اس سینے سے حسین کو فیض مل رہا ہے۔ کبھی حسین ابن علی کو اپنے شانوں پر، کندھا مبارک پر سواری کرواتے ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ دونوں شہزادوں کو حضور نے اپنے کندھوں مبارک پر سوار کیا ہوا ہے، تو عرض کرتے ہیں حضور واہ کتنی پیاری سواری ہے، تو آقا کیا فرماتے ہیں کہ عمر سوار بھی تو بہت پیارے ہیں، سوار بھی تو بہت پیارے ہیں۔ تربیت کون دے رہا ہے؟ تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور تربیت کون دے رہا ہے؟ تربیت بی بی فاطمہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا دے رہی ہیں،
جن کو حضور فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور تربیت حضرت مولا علی فرما رہے ہیں کہ جن سے بہادر صحابہ میں کوئی نظر نہیں آتا، ہر تربیت اعلیٰ مل رہی ہے۔ اس کی تربیت کے لیے بھی حسین علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آوری کے لیے بھی جس جوڑے کو چنا گیا، وہ جوڑا کون سا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ اور علی کا نکاح اللہ پاک نے ملائے اعلیٰ پہ فرشتوں کے جرمٹ میں پڑھا دیا ہے، اور 40,000 ملائکہ نے اس نکاح میں شرکت کی ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ وہاں پر تقسیم کیا کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طوبہ کے درخت کو حکم دیا کہ وہ یاقوت اور موتی نچھاور کرے، تو اس درخت نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یاقوت اور موتیوں کی بارش برسا دی، اتنے نچھاور کیے کہ جنت کی حوروں نے تشت بھر لیے، ان ہیرے جواہرات سے تشت بھر لیے، اور قیامت تک وہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتی رہیں گی، تحفے کے طور پر وہ ہیرے جواہرات دیتی رہیں گی۔ وہ اعلیٰ اور بالا جوڑا حسین ابن علی علیہ السلام کی پیدائش کے لیے چنا گیا، دنیا میں تشریف آوری کے لیے چنا گیا، اور تربیت کے لیے چنا گیا۔ تو جتنی اعلیٰ تربیت ہوتی ہے اتنا بڑا مقام ہوتا ہے، اتنا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام حسین ابن علی کی تربیت فرما رہے ہیں، اور حضور کی تربیت حسین کو کیسا بنا رہی ہے، سبحان اللہ، کیسا بنا رہی ہے، حسن کو کیسا بنا رہی ہے کہ بے مثال بنا رہی ہے۔ جتنے اعلیٰ ہیں اتنی ہی اعلیٰ تربیت ہو رہی ہے، اور اتنا ہی اعلیٰ کردار سازی ہو رہی ہے کہ حسین ابن علی ایک دن سواری پر کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ زمین پر کچھ غریب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے دعوت دی کہ حسین آئے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، تو فوراً مسکراتے ہوئے سواری سے نیچے تشریف لائے اور زمین پر بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھایا، خوش ہو کر جی بھر کر کھانا کھایا، غریب سمجھ کر چھوڑ نہیں دیا کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں مصطفیٰ کا نواسہ ہوں، عمر میرے بابا کا غلام ہے، میرے نانا کے غلام ہے، اور پرچی پہ لکھوا رہے ہیں کہ حسین یہ سند لکھ دو۔ عمر فاروق خلیفہ وقت ہو کر پرچی پہ لکھوا رہے ہیں کہ سند لکھ دیں کہ میں آپ کے نانا کا غلام ہوں۔ حسین ابن علی نے زمین پر بیٹھ کر غریب کے ساتھ کھانا کھایا، اور جی بھر کر کھایا، ان کو خوش کیا، اور پھر فرمایا کہ یارو آپ نے تو ہمیں کھانا کھلا دیا، ہم نے کھا لیا، اب آپ بھی ذرا ہمارے ساتھ آئیں، جو ہم کھلائیں وہ آپ بھی کھائیں۔ پھر اپنے گھر تشریف لے گئے، سب کو ساتھ لے کے، اور گھر جا کے سب کو اپنی طرف سے بھی کھانا کھلایا، جو کچھ بھی کھلایا ان سب کو کھلایا۔ یہ حسین ابن علی کا کردار ہے کہ بالکل کردار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب حسین علیہ السلام کا مقام کردار میں حضور علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا، ڈیوٹی میں حضور علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا، اور اسلام کو بچانے میں، دین کو بچانے میں، قرآن کو بچانے میں حضور علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی ڈیوٹی کس کی ہے؟ حسین ابن علی علیہ السلام کی ہے۔ تو حسین نے، اس لیے ہم کہتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ حسین علیہ السلام کی قربانی اصل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے، کیونکہ ذبح عظیم بہت بڑی قربانی، سب سے بڑی قربانی، تو جو قربانی اسی کی سب سے عظیم ہوگی کہ جو خود سب سے عظیم ہوگا، تو حسین علیہ السلام کی قربانی سے افضل کوئی قربانی نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قربانی اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ پاک نے حضور کو کسی بھی انسان کے ہاتھ سے
شہید نہیں ہونے دینا تھا، قتل نہیں ہونے دینا تھا، لیکن اس قربانی کی ابتدا اللہ پاک نے حسین سے کروائی، اور انتہا اس کی ابتدا جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروائی، اور اس قربانی کی انتہا اللہ رب العزت نے جسم حسین علیہ السلام پر کروائی۔ اس لحاظ سے یہ قربانی سب سے بڑی عظیم قربانی۔ اسی طرح زہر دے کر، زہر کھلا کر شہید کرنے والی قربانی، اس شہادت کی، یعنی شہادت کی دو قسمیں، شہادت سری اور شہادت جہری۔ تو شہادت سری کیا ہوتی ہے کہ کسی کو زہر دے کر مار دیا جائے، زہر کھلا کر شہید کر دیا جائے، اور شہادت جہری کہ میدان جنگ میں دشمن کے مقابل ایک مسلمان آئے اور دشمن کی طرف سے اس پر زخم لگے، اس کے جسم پر زخم لگے، خون بہے، اور پھر اس کی شہادت ہو، تو وہ شہادت جہری ہے۔ تو یہ دونوں شہادتیں اللہ پاک نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی، ایک حسن کے ذریعے سے اور ایک حسین کے ذریعے سے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین میرے جسم کے ٹکڑے ہیں۔ تو زہر حضور علیہ السلام کو بھی کھلایا گیا، تو شہادت سری کی ابتدا حضور علیہ السلام کے جسم پاک سے کی گئی، اور پھر حسن علیہ السلام کو جو زہر کھلایا گیا اس زہر کی بنیاد پر ان کی شہادت ہوئی۔ تو اس کی انتہا شہادت سری بھی حضور علیہ السلام کے حصے میں آئی، سب سے عظمت والی، اور شہادت جہری بھی حضور علیہ السلام کے حصہ میں آئی۔ تو شہادت سری کی ابتدا بھی حضور علیہ السلام کے جسم پاک سے ہوئی، اور انتہا حسن ابن علی علیہ السلام کے جسم پاک پر ہوئی، اور شہادت جہری کی ابتدا بھی حضور علیہ السلام کے جسم پاک سے ہوئی غزوہ احد کے اندر، جب حضور علیہ السلام کے چہرہ پاک پہ زخم لگے، خون بہا، اور اس کی انتہا حسین ابن علی کے جسم پاک پر کربلا میں ہوئی۔ اب حسین ابن علی کی قربانی عبادت کا درجہ نہیں رکھتی، بلکہ اعلیٰ کردار کا درجہ رکھتی ہے، اور یہ یاد رکھے کہ کردار عبادت سے افضل ہے، کردار عبادت سے افضل ہے۔ عبادت کرنا آسان ہے، مگر اعلیٰ کردار دکھاتے ہوئے دین کو بچانا مشکل ہے۔ اعلیٰ کردار دکھاتے ہوئے دین میں یزیدیت کی ملاوٹ نہ ہونے دینا مشکل ہے، اور حسین ابن علی علیہ السلام نے یہ کردار ادا کیا کہ یزید کو تکلیف کیا تھی، اس نے اتنا بڑا معرکہ کیوں برپا کیا کہ یزید کو اس وقت خلافت چاہیے تھی، یزید اپنا نظام چلانا چاہتا تھا، اپنا نظام نافذ کرنا چاہتا تھا، اور یزید کا نظام کیا تھا؟ یزید کا نظام سراسر باطل نظام تھا، خلاف اسلام تھا، خلاف شریعت تھا، خلاف قرآن تھا، جس میں زناکاری تھی، غنڈہ گردی تھی، قتل و غارت تھا، بے حیائی تھی، فحاشی تھی، بے غیرتی تھی، اور کسی کی عزت، مال، جان، خون محفوظ نہیں تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ ان عیش پرستیوں میں پڑا رہوں، حرام کھاتا بھی رہوں اور لوگوں کو اجازت بھی دیتا رہوں۔ تو یزید ایک برے اور گندے ترین، غلیظ ترین نظام کا نام تھا۔ تو اس یزید نے جب خلافت سنبھالنا چاہی امیر معاویہ کے بعد، تو اس نے ووٹ مانگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کو 99% ووٹ مل گئے، بہت سارے صحابہ نے بھی اس کو ووٹ دے دیا، اس کے حق میں ووٹ دے دیا۔ صرف ایک ووٹ یزید کو نہیں ملا تھا، اور وہ ووٹ کس کا تھا؟ وہ نواسہ رسول حسین ابن علی علیہ السلام کا ووٹ تھا۔
اور اس ایک ووٹ کی وجہ سے یزید اتنا پریشان تھا، اس نے کربلا کا معرکہ برپا کر دیا، اس نے حسین کے سر کی قیمت لگا دی، اس نے 72 تن ذبح کروا دیے، اس نے اہل بیت اطہار کی عزتوں کو نہیں دیکھا، سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، اور صرف ایک ووٹ کے لیے، اور اس ایک ووٹ کے لیے وہ کیوں تڑپ رہا تھا؟ اس لیے کہ جب تک حسین کا ووٹ نہ ملا تو میں اپنا نظام اسلام میں داخل نہیں کر سکتا، میرا نظام الگ رہے گا، اسلام الگ رہے گا، تو مجھے پھر خلیفہ مومنین نہیں کہا جا سکے گا۔ حسین کا ووٹ کس لیے لینا چاہتا تھا؟ کہ حسین ابن علی مجھے ووٹ دے دے تاکہ میں اپنا نظام اسلام میں داخل کر لوں، لیکن حسین نے وہ کردار دکھایا کہ اے یزید، یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر کبھی بھی باطل کے ساتھ سودا نہیں کر سکتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کی تفسیر میں لکھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ تو حسین ابن علی نے اسلام کے اندر، حسین ابن علی کا کردار کیا ہے کربلا میں؟ سب سے اعلیٰ کردار کہ علی اصغر 6 ماہ کے شہید ہو گئے، یزید کے نظام کو اسلام میں داخل نہیں ہونے دیا۔ 18 سال کے علی اکبر اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کروا دیے، مگر یزیدی نظام کو اسلام میں داخل نہیں ہونے دیا، اسلام میں ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ قاسم شہید کروا دیے، عباس شہید کروا دیے، 72 تن شہید کروا دیے باری باری، مگر یزید کی اطاعت کو قبول نہیں کیا۔ کہ حسین کا کردار یہ ہے کہ سب کچھ لٹتا ہے تو لٹ جائے، مگر اسلام میں غیر کی ملاوٹ، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر کی ملاوٹ، کردار خدا میں، کردار مصطفیٰ میں غیر کی ملاوٹ حسین کبھی نہیں ہونے دے گا۔ سب کچھ کٹوا دیا، اپنی معصوم سکینہ سغرا کو یتیم کروا دیا، بہن کو چھوڑ دیا، بیوی کی محبت کو قربان کر، سب کچھ قربان کر دیا، مگر اسلام میں یزیدیت کی ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ اس نظام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، ہمیشہ کے لیے، کہ جس نظام کو نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے خدا سے، اور خلفائے راشدین نے جس نظام کو نافذ کیا تھا۔ تو آج اگر ہمارا سر فخر سے بلند ہے، پوری دنیا کے سامنے باطل تھر تھر کانپتا ہے حسین کے غلاموں سے، سر فخر سے بلند ہے تو خدا کی قسم حسین کی وجہ سے۔ حسین ہمارا مان ہے، حسین ہماری شان ہے، آج ہمارا سارا فخر حسین ہے، ہماری ساری طاقت حسین ہے۔ اور حسین پاک کا کردار بنایا کس نے تھا؟ صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کردار حسین ہے جس نے ہمارے سر فخر سے بلند کیے ہوئے ہیں، آج ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا دین ہر ملاوٹ سے پاک ہے۔ اور اگر اس وقت حسین ابن علی علیہ السلام یہ سوچ لیتے کہ اس کو کرنے دو جو کرتا ہے، ہم بیٹھے ہیں مدینے میں، ہماری تسبیحات بھی چل رہی ہیں، ہماری نمازیں بھی چل رہی ہیں، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری بھی نصیب ہے حضور کے قدموں سے بڑھ کے، اور سکون کی جگہ کون سی جہاں پہ کروڑوں جنتیں بھی قربان ہیں، اور اماں فاطمہ کے قدموں سے بڑھ کے اور سکون کی جگہ کون سی تھی؟
حسین ابن علی اگر یہ سوچ لیتے کہ وہ جو کرتا ہے کرتا رہے، ہمیں کیا، ہم تو اپنے نانا کے قدموں میں بیٹھے ہیں. نہیں، حسین کا کردار یہ نہیں تھا. حسین کا کردار یہ تھا کہ اسلام میں کسی کو داخل، کسی گندگی کو داخل نہیں ہونے دینا. یزید الگ ہے، حسین الگ ہے. حسینی نظام میں یزیدی نظام کبھی داخل نہیں ہو سکتا، چاہے حسین کو مدینہ چھوڑ کر کربلا کا سفر کرنا پڑے. یہ حسین علیہ السلام کی تربیت تھی. تو جو کام اللہ پاک نے حسین ابن علی علیہ السلام سے لینا تھا، تو اسی کام کے لیے ان کی اللہ پاک نے تربیت کا اہتمام فرمایا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی نہج پر حسین علیہ السلام کی تربیت کی. تو یہ نچوڑ کیا نکلا کہ قربانی اسماعیل عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور قربانی حسین کردار کا درجہ رکھتی ہے، اور کردار ہمیشہ عبادت سے افضل ہوتا ہے. آج عبادت والے کیا کرتے ہیں کہ محافل بھی کثرت سے کروا لیتے ہیں، تسبیحات بھی کثرت سے کرتے رہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور مدینہ مکہ کی حاضریاں بھی دیتے رہتے ہیں، مگر کردار والے حسینیت کو زندہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. چاہے کربلا کا سفر کرنا پڑے، چاہے تن من دھن قربان کرنا پڑے، ہمیشہ حسینیت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے ہمیشہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ہر لمحہ پیش رکھتے ہیں. کردار ہمیشہ عبادت سے افضل ہوتا ہے، اور اعلیٰ کردار یہی ہے کہ اے مومن، اگر تو مومن ہے، حسین کا سچا غلام ہے، تو تیرے اندر بھی اسلام ہو، تیرے باہر بھی اسلام ہو، تیرے دائیں بھی اسلام ہو، بائیں بھی اسلام ہو، اور کبھی بھی تو کسی غیر کی اطاعت قبول نہ کرے. حسین پاک علیہ السلام کی قربانی تو بہت بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی کہ وہاں اہل بیت اطہار کے خانوادے کا ایک ایک بچہ حسین نظر آ رہا ہے. سیدہ سکینہ کو لے لیجئے، چھوٹی سی بچی ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، مگر صبر کی انتہا دیکھیے کہ اپنی آنکھوں سے بھائی کو قربان ہوتے دیکھا، چھوٹے بھائی کو قربان ہوتے دیکھا، اور اپنے دلہا کو قربان ہوتے دیکھا، لیکن صبر و رضا کس مقام پر ہے کہ زبان پر شکوہ تک نہیں آتا. بابا کی محبت نے جوش مارا. بابا جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو جا کے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے، پاؤں پکڑ کر کھڑی ہو گئی. کیا گھوڑے تو اب تک جس کو بھی لے کے گیا ہے واپس نہیں لایا، اب میرے بابا کو نہ لے کے جا، پھر میرے بابا بھی واپس نہیں آئیں گے تو میں کس کے سینے پر سوؤں گی. حسین ابن علی گھوڑے کو ایڑ لگا رہے ہیں کہ چلو، گھوڑا چلتا نہیں. جب نیچے دیکھا تو سکینہ کھڑی رو رہی ہے. پھر گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، پیاری بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بیٹا یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے، یہ حسین کا کردار ہے کہ آج اگر حسین جھک گیا تو اسلام جھک جائے گا. آج اگر حسین جھک گیا تو خدا کا قرآن جھک جائے گا. آج بابا کو جانے دو، لے او یار حوالے رب دے، میلے 4 دن دے. اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. بیٹی کو پیار کیا، سینے سے لگایا، اور بیٹی صبر کا پیکر بن کر خیمے میں چلی گئی اور بابا میدان میں چلے گئے. حسین تیرے مقام پر صبر بھی قربان ہے. حسین کو
صبر پر ناز نہیں بلکہ صبر کو حسین پر ناز ہے۔ حسین تیرے مقام پر توکل بھی قربان ہے، حسین تیرے مقام پر رضا بھی قربان ہے۔ تیرا مقام سب سے اعلیٰ، تیرا نظام سب سے اعلیٰ، تیرا کردار سب سے اعلیٰ۔ حسین تو حسین ہے، تیرے در کا بچہ بچہ بھی حسین ہے۔ حضرت سکینہ سوال کرتی ہیں اپنے بھائی زین العابدین سے کہ بھائی مجھے بتائیں ذرا کہ پیاس کے کتنے درجے ہوتے؟ شدت کی گرمی، 3 دن کی پیاس اور بھوک۔ پوچھتی ہیں بھائی پیاس کے کتنے درجے ہوتے ہیں؟ بھائی فرماتے ہیں کہ بہن پیاس کا سب سے پہلا چھوٹا درجہ یہ ہے کہ اتنی پیاس ہو کہ زمین سے آسمان تک دھواں نظر آنے لگے، فضائیں دھواں دار نظر آنے لگے۔ تو بہن کہتی ہیں بھائی ہاں، پیاس کا یہ درجہ میں نے قاسم میں دیکھا ہے کہ امام قاسم جب میدان جہاد میں گئے، جنگ کربلا کے میدان میں مقابلے کے لیے نکلے تو چاروں طرف سے لائنوں نے گھیر لیا، تو اس وقت ان کا یہ عالم تھا۔ پھر فرمایا کہ پیاس کا دوسرا درجہ کون سا ہے، اس سے اوپر کا درجہ کون سا ہے؟ فرمانے لگے اس کے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ پیاس اتنی لگی ہو کہ زبان تالو سے چمٹنے لگے، زبان اتنی خشک ہو جائے کہ تالو سے چمٹنے لگے۔ تو بہن نے کہا کہ بھائی یہ درجہ بھی میں نے دیکھا اپنے بھائی علی اکبر میں کہ میدان میں نکلے لڑنے کے لیے، لائنوں کو جہنم رسید کرتے جا رہے تھے، اور پھر آ کے بابا سے بولے بابا ایک گھونٹ پانی مل جائے تو اس سارے لشکر کو جہنم رسید کر دوں۔ بابا نے جب اپنی زبان نکالی فرمایا بیٹا میری زبان چوس لو۔ بابا کی زبان دیکھی تو وہ بھی اتنی خشک تھی کہ تالو سے چمٹ رہی تھی۔ علی اکبر کی زبان بھی اتنی خشک تھی کہ تالو سے چمٹ رہی تھی۔ پھر پوچھا بھائی تیسرا درجہ کون سا ہے؟ فرمایا اس سے اوپر پیاس کا وہ درجہ ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے، پانی مچھلی کی زندگی ہوتا ہے، تو وہ تڑپ رہی ہوتی ہے، مرنے کے لیے قریب ہوتی ہے، اور اپنا منہ کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ یہ پیاس کا اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ تو حضرت سکینہ فرماتی بھائی یہ درجہ بھی میں نے دیکھا اپنے معصوم علی اصغر کا کہ جب بابا ان کو اٹھا کر باہر لائے کہ لائنو اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، جب میں نے دیکھا کہ علی اصغر کبھی اپنا منہ کھول رہے تھے کبھی بند کر، پھر پوچھا بھائی اس سے اوپر کا درجہ کون سا ہے؟ فرمانے لگے کہ بہن اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے اتنی پیاس لگی ہو، اتنی پیاس لگی ہو کہ جسم کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہونے لگ جائے۔ تو بی بی سکینہ نے بڑے صبر و استقامت سے فرمایا کہ بھائی یہ درجہ میرے پاس ہے، یہ درجہ تیری بہن سکینہ کے پاس سے پیاس کا۔ سبحان اللہ، یہ تربیتیں کہاں سے آئی تھی، یہ کردار کہاں سے بنا تھا؟ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے بنا تھا کہ میرے بچوں اسلام کو بچانا ہے، اپنے دین کو بچانا ہے،
اپنے اسلام کو بچانا ہے، نظام مصطفیٰ کو بچانا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہونے دینا، سب کچھ برداشت کر لینا ہے، پیاس بھی برداشت کرنی ہے، بھوک بھی برداشت کرنی ہے، سر کٹ کر بھی نیزے پہ چڑھ جائے تو اف نہیں کرنا، اللہ کے دین کو بچانا ہے، اسلام میں ملاوٹ نہیں ہونے دینی۔ ایک ایک بچہ صبر کا پیکر ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمیں حسین پاک کی جو دوسری تصویر نظر آتی ہے وہ حسین کی پیاری بہن سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا۔ یقیناً ان کی تربیت بھی گود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی ہے کہ حضور ان کو اپنے سینے پر سلاتے ہیں، ان سے پیار فرماتے ہیں، اپنے جسم کا ٹکڑا فرماتے ہیں۔ ان کی قربانی حسین کی قربانی برابر ہے۔ اپنے اون و محمد، اپنے چمکتے ہوئے ستارے پیش کرتی ہیں کہ بھائی آپ سے پہلے میرے یہ شہزادے میدان میں جائیں گے اور یزیدی نظام کا مقابلہ کریں گے، اسلام کو بچائیں گے۔ وہ شہزادے بھی پیش کر دیے۔ پھر کس ہمت، جرت اور بہادری کے ساتھ پورے خاندان کو سنبھالتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، پیدل سفر کرتے ہوئے، پتھروں پر وہ ریشم جیسی تلیاں، شام یزید کے دربار میں پہنچتی ہیں۔ راستے میں کتنی مشکلات آتی ہیں، کتنی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن حسین ابن علی کی بہن اور مولا علی شیر خدا کی لخت جگر ایک لمحہ کے لیے بھی ڈگمگاتی نہیں، پورے خاندان کو لے کر ان کی سرپرستی فرماتے ہوئے پہنچتی ہیں۔ یزید لعین کے سامنے اس گرج کے ساتھ بولتی ہیں کہ لگتا ہے یہ زینب نہیں مولا علی بول رہے ہیں، یہ زینب نہیں حسین ابن علی بول رہے ہیں، اور فرماتی ہیں کہ یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے حسین کو مار دیا خود جیت گیا؟ دیکھے گا تو، پوری کائنات دیکھے گی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، حسین ابن علی کا پیغام ہے 10 محرم کے دن کہ آؤ اگر حسین کے سچے غلام ہو تو قربانی کا پیغام سمجھو، قربانی کا فلسفہ سمجھو۔ آج ہمارے دین پر بڑی آزمائشیں ہیں، بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں، کوئی اہل بیت اطہار کی شان میں بکواس کرتا نظر آتا ہے، کوئی صحابہ کی شان میں بکواس کرتا نظر آتا ہے۔ آئیے اپنے ایمان کو پختہ کرتے ہوئے دین کی خدمت کا حق ادا کیجیے، حسینی بن جائیے، حسینی بن جائیے، اور اپنے دل و جان سے سر تپا قربان ہوتے ہوئے یہ نعرہ لگائیے کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ اور ہم اس وقت اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں بار شکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اس دور میں، فتنوں کے اس دور میں، ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ایک فتنہ اٹھا ہوتا ہے، آئے دن ایک فتنہ اٹھا ہوتا ہے، اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے، اس فتنے کو غارت کرنے کے لیے اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اس صدی کا مجدد دین، مجدد اسلام اور مجدد کردار حسین علیہ السلام جو عطا فرمایا ہے، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صورت میں مد ظلہ العالی۔ اس پر ہم اللہ پاک کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم طاہر القادری کے دور میں ہیں۔ کوئی بھی آفت اٹھتی ہے، کوئی بھی فتنہ برپا ہوتا ہے
تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا قائد اٹھے گا اور اپنی قیادت میں اس فتنے کا بیڑا غرق کر دے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں حال ہی میں جو فتنے اٹھے ہیں، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی شان میں، اس کا جواب دیا اور اس فتنے کو ختم کرنے میں اعلیٰ کردار ادا کیا تو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے مد ظلہ العالی۔ اور اب حسین علیہ السلام کے کردار پر اور یزید لعین کو مومن کہنے والے، یزید لعین کو ہم کافر کہتے ہیں کہ وہ کافروں سے بھی بدتر ہے، تو اس کے حق میں بولنے والے ان کا جواب بھی دیا ہے۔ تو کس نے دیا ہے؟ 9 اور 10 محرم الحرام کے درمیانی رات حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی نے دیا ہے، قرآن پاک کھول کر، قرآن کے سارے دلائل سامنے رکھ کے، احادیث کے سارے دلائل سامنے رکھ کے تو اس بات کا جواب دیا ہے کہ عام انسان کا قاتل اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، مگر حسین کا قاتل کافروں سے بھی بدتر ہے، کافر ہے اور کافروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ پاک کا ہم کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ مولا کریم حسین کے اس غلام کو لمبی زندگی عطا فرما، حسینی کردار کو سنبھالنے والے اپنے اس پیارے غلام کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے در کے ٹکڑے لے لے کر ہم جیسوں تک پہنچانے والے کو اللہ پاک ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھنا۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی عمر میں، علم میں، فیوز و برکات میں یا اللہ پاک ہر لمحہ کروڑوں برکتیں عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین وما علی الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی۔